पीपल्स पार्टी तवातुर से कह रही है कि धांधली हुई है, फॉर्म 47 के ताने भी हैं, हर चीज़ है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? नून लीग आज़ाद कश्मीर में बगैर किसी की मदद के 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत बनाने जा रही है। ये आप, मुझे लग रहा है कि किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे हैं। दो ताई अक्सरियत की वजूहात क्या है? अब जो बिलावल भुट्टो साहब मुसलसल तकरीरें कर रहे थे कि धांधली होगी, उल्टी गिनती शुरू होगी वफाकी हुकूमत की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रोजाना की तरह MB सोमरो। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पे। दूसरे मरले के इंतखाबात भी मुकम्मल हो गए और उसमें जो नताइज सामने आया, 21 नशिस्तों पर इलेक्शन होने थे, 2 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हो सके। एक में इलेक्शन पार्शली जो है कुछ पोलिंग स्टेशन है जिन पे दोबारा होने, और दूसरे का इलेक्शन दोबारा 4 अगस्त को मुमकिन तौर पे होना का ऐलान हुआ है। अब इस वक्त 19 नशिस्तों का रिज़ल्ट आ चुका है और दूसरे मरले में, जिसमें से जो 14 नशिस्तें हैं मुस्लिम लीग नून के हिस्से में गई हैं और 5 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से में गई हैं। मीरपुर डिवीजन में भी नून लीग के पास 9 नशिस्तें थी। इस तरह नून लीग जो है वो दूसरे मरले के अब तक के रिजल्ट के मुताबिक 23 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। और मखसूस नशिस्तों को कैलकुलेट करें तो नून लीग आज की डेट में आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए तैयार है, उसके पास नंबर पूरे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं तवातुर से आपको कहता रहा कि पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि 2 पार्टी सिस्टम को राइज किया जाए। जो तीसरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो चूँकि इलेक्शन की दौड़ से बाहर है, इस टाइम उसकी सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। तो आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो अब तक इलेक्शन है उसमें यह देखा जा सकता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ही ऐवान में पहुंचे हैं। इस्तेहकाम वालों ने बड़ी बातें की, बड़ी बड़के मारी, बड़े तासुर दिए, लेकिन वो खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गए कश्मीर के इंतखाबात में भी, और इस वक्त पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ नून लीग के वुज़रा सफ़ आ रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं MB सोमरो साहब के पास। MB साहब, 2 मरलों का इंतखाबात मुकम्मल हो चुका, 32 नशिस्तों पे अब तक के इंतखाबात हुए हैं। अगले मरले में 10 अगस्त को जो होना है उसमें जो मुमकिन तौर पे 13 नशिस्तों का इंतखाबात होना है, और उसमें 2 हल्के दूसरे मरले के भी हैं, तो ये तकरीबन 15 हल्के बनते हैं। बहरहाल आज की डेट में नून लीग सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने के लिए है और पीपल्स पार्टी तवातुर से कह रही है कि धांधली हुई है, फॉर्म 47 के ताने भी हैं, हर चीज़ है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें, जो आप कह रहे कि 2 मरहले मुकम्मल हो गए, अब सादा अक्सरियत के लिए 27 अरकान चाहिए। 53 का ऐवान है आज़ाद कश्मीर में, तो मुस्लिम लीग नून को इस वक्त तक 23 सीटें मिल गई हैं। अगर तीसरे मरहले में 15 नशिस्तें हैं, नून लीग की इतनी भी बुरी हो 7 नशिस्तें भी लें तो 23 और 7 30 बनते हैं, और 6 नशिस्तें उनको मखसूस मिल जाएगी। तो नून लीग आज़ाद कश्मीर में बग़ैर किसी की मदद के 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत बनाने जा रही है। अच्छा, क्योंकि 36 पे 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी। ठीक। अगर नून लीग ने 15 नशिस्तों पे जो तीसरे मरहले में 2 मरहले के दूसरे मरहले की सीटें रहती हैं, वो एक में तो सुना है कि कल हो रहा है, तो वो अगर सीटें 15 में से 7-8 जीत रहती है तो 8 नशिस्तें मखसूस हैं, तो उसमें 6 नशिस्तें उनको मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, तो मिल जाएंगी तो उनके 2/3 मेजॉरिटी आज़ाद कश्मीर। लेकिन आज की डेट में 23 अगर हम कैलकुलेट करें और 4 का बकेट उनको मिलता है मखसूस नशिस्तों का, तो सादा अक्सरियत आज की डेट में नून लीग के पास मौजूद है हुकूमत साजी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, ये जो 2 ताई अक्सरियत की आपने बात की कि 36 नशिस्तें होने जा रही हैं और 2 ताई अक्सरियत से नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है 10 अगस्त के मरले के बाद, ये आप, मुझे लग रहा है कि किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे हैं। 2 ताई अक्सरियत की वजूहात क्या है? देखिए, आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन ने मुल्क की अब आने वाली पाकिस्तान के सियासी सीनियरों को बिल्कुल वाज़े कर दिया है। अब जो बिलावल भुट्टो साहब मुसलसल तकरीरें कर रहे थे कि धांधली होगी तो फिर उल्टी गिनती शुरू होगी वफाकी हुकूमत की, तो अब देखते हैं कि उल्टी गिनती होती है शुरू या नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचों से उठकर अपोजिशन की बेंचों में जाती है या नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कल
جو الیکشن سیل تھا تقریباً سارے حلقوں میں انہوں نے دھاندلی کے الزام لگائے ہیں، شکایتیں کی ہیں، یہاں تک کچھ کے پروف دیے ہیں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھیجی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے فیصلوں پر جو باتیں کر رہے تھے کہ یہ اب مرکز سے الگ ہوتے ہیں، یہ کشیدگی آزاد کشمیر سے نکل کر وفاق تک پہنچتی ہے. تو وفاق تک پہنچی تو میرے اچھا صحیح، وفاق پہ آنے سے پہلے جی 2 تہائی اکثریت اگر آزاد کشمیر میں مل جاتی ہے نون لیگ کو تو پھر مل جاتی ہے کیا مطلب ہو گیا. چلے ہو گئی، مان لیا. اچھا 2 تہائی اکثریت کے بعد ہم نے پہلے شو میں الیکشن سے پہلے ہم نے کیا تھا، جو الیکشن کمیشن نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ مرلہ وار تھا، 3 مرحلوں میں کرا تھا. جی جی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے مرحلے میں جو سیٹیں زیادہ پارٹی لے گی تو دوسرے مرحلے میں لوگ ادھر کنورٹ ہو جائیں گے. وہی ہوا ہے. تو اب جب لوگوں کو لگ گیا ہم نے ہے، تو خیر اس وقت الیکشن سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ ان کی 8-9 نشستیں پہلے مرحلے ہم میں نے ہوں یہ گی. بھی کہا تھا کہ پری پلان رگنگ گئی ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں 2 تہائی اکثریت سے نون لیگ کی حکومت بننے جا رہی ہے. جی اس کے بعد آپ 2 تہائی اکثریت آپ کو چاہیے ہوتی ہے آئینی ترامیم کے لیے. جی جی پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہوں یا آزاد کشمیر کی حکومت کے جو وہ موڈیلٹیز ہیں، اس کے جو آئین ہے اس میں ترمیم کا معاملہ ہو، تو پھر تو نون لیگ کو بغیر کسی سہارے کے وہ ترامیم کر سکتی ہے. نون لیگ پاکستان کی پارٹیوں میں لکی پارٹی ہے. ان کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی 97 میں 2/3 میجارٹی ملی اور 2/3 میجارٹی بھی ایبسولوٹ. اب مسلم لیگ کی جو ماضی کی ٹریک ریکارڈ ہے، جب ان کو 2/3 میجارٹی ملتی ہے تو پھر خود کو امیر المومنین وغیرہ وغیرہ کے بل لاتے ہیں، مگر عام آدمی کے مجھے مسئلے. ایک بات تو بتائے عذرائے تفنن، جی 2 تہائی اکثریت نون لیگ کے پاس آ گئی. جی نون لیگ جو ہے اب آئینی ترمیم لے آتی ہے، جی اور آئینی ترمیم میں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو کہوں گا کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں. تو پھر یہ آئینی ترمیم کر کے تو یہ تو نہیں کہ وہ راستہ ہموار ہو جائے گا. میں ذرا تفنن بات کر رہا ہوں، لیکن آئینی ترمیم تو بعد میں کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب نے ایسے پولیٹیکل اسپیچ کی ہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ آزاد کشمیر کے لیکن یہ تقریر جو تھی یہ شاید ان کی کشمیر سے ایک محبت کا معاملہ تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہ کشمیری تو ہیں. اچھا اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کن ایلیمنٹ سے ہوا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر پیپلز پارٹی کا دشمن بھی، سخت قسم کا کرٹک بھی، اگر اس ساری کمپین کو، ساری پارٹیز کی کمپین کو سامنے رکھ کر اگر تجزیہ کرے پولیٹیکل پارٹیز کی کمپین کا، تو بلاول بھٹو کو ایک کریڈٹ جائے گا. تو جس طرح اس نے الیکشن کمپین کی ہے، موبلائزیشن کی ہے، شاید ہی کوئی پارٹی اس طرح کر سکی ہے. تو نتیجہ کیا آتا ہے ہمارے یہاں تو الیکشن سے پہلے ہی ہوائیں بتاتی ہیں تو کہاں کا رخ ہے اور یہ ہوائیں کہاں سے چل پڑی ہیں کہاں پہ نہیں. لیکن دیکھیں صحیح بات سنیں، بات یہ ہے ہواؤں کے رخ کی اگر بات کریں، سردار تنویر صاحب بڑے جناب تکبر میں اور بڑی اس میں، اور جناب گئے جا کے استحکام پاکستان پارٹی میں گئے اور لوگوں نے کہا جی وہ ہو یعنی کہ ہم نے لنگر گپ سنی لوگوں کی. اسلام آباد میں جو کشمیر کے کور کرنے والے لوگ تھے ان کا یہ تناظر تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں جو لوگ گئے ہیں دے آر وننگ ہارس، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہیں استحکام پاکستان پارٹی کوئی نہ وہ حکومت دے دیں یا اتحادی بن جائے اور چیزیں ہو جائیں. استحکام پاکستان پارٹی والوں کا تو بیڑا ہی نکل گیا، عدم استحکام کا شکار ہو گیا. خود سردار تنویر جو ہے سیٹ نہیں نکال سکے اور اب انہوں نے بائی کاٹ کا اعلان کر دیا الیکشن کا. دیکھیں سردار الیاس تنویر صاحب استحکام پارٹی میں گئے. اب انہوں نے سیٹ، انہوں نے جو ڈیسیشن کیا اب اس کو پچھتاوا ہو رہا ہوگا. وہ 3 نشستوں پہ کھڑے ہو رہے تھے، پیپلز پارٹی شاید 2 نشستیں دے رہی تھی. ابھی جو مسئلہ کاشف یہ ہے نہیں، میں دیکھیں میں اور بات کہہ رہا ہوں. ہاں
جب وہ استحکام میں گئے تو شہر اقتدار میں یہ تھا ہو بڑے اشارے آ گئے ہیں، بڑی ہوا چل پڑی ہے جی، علیم خان کو جی بی میں 4 آزاد امیدوار ملا کے حکومت دے دی گئی، تو استحکام والے ایسے نہیں گئے، کسی وجہ سے گئے، پھر اس کے بعد علیم خان صاحب بھی محسن نقوی کے ہم نوا ہو گئے صوبوں کے چکر میں، بادشاہت کا الزام لگا دیا، اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب نے جو ٹیک آن کیا ہوا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ خواجہ آصف صاحب دوسری دفعہ آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس پہ ہم بہت جلد کچھ شو کریں گے کہ وہ جو بات کہتے ہیں نا کہ یہاں سے پرتگال منی لانڈرنگ گئی ریل اسٹیٹ کی آڑ میں، آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ یہ کمپین لانچ کی گئی، اس مال وہاں پہ بیچا گیا، یعنی کہ ریل اسٹیٹ وہاں پہ بیچی گئی پرتگال کی، یہ آن ریکارڈ بات ہے، اس کے ریکارڈ موجود ہیں۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ وہ استحکام والے جو ہیں کشمیر میں مینڈیٹ لیتے لیتے وہ تو اپنی وزارت کو عدم استحکام کا شکار کر بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ویسے بھی اخلاقی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے، کس حد تک خواجہ آصف صاحب کی تنقید تو جائز ہے۔ اب آپ ایک پارٹی کے کیبنٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ اسی ہی پارٹی کے سربراہ کو اور دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا صرف کیبنٹ میں نہیں بیٹھے، صحیح ٹھیک ہے، نواز شریف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے یہ اور اون چودھری لاہور سے جیتے ہیں، تو جو بھی ہے علیم خان اور ارون چودھری۔ اخلاقی یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو حکومت ناکارہ لگ رہی ہے، ناکام لگ رہی ہے، تو آپ اس کیبنٹ میں نہیں ہونے چاہیے نا۔ تو خواجہ آصف ہم نے تو کہا نا کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے اشتہار دیے کہ جی ریونیو اوپر چلا گیا، نہیں وہ تو ہم نے شو کیا جی۔ نہیں، ابھی اس طرح دیکھیں نا، ابھی یہ جو الیکشن کے رزلٹ اور اس پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا رد عمل آ رہا ہے، پیپلز پارٹی اور دیگر لوگ بھی وہ مسترد کر رہے ہیں اس کو، یہ آزاد کشمیر کا الیکشن مسائل کو حل کرنے کے بجائے اس کو بڑھا رہا ہے، تو یہ جو ریگنگ کے الزام ہے، میں سمجھتا ہوں ریگنگ کا الزام یہ اچھے نہیں ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اب نواز شریف صاحب یا نون لیگ پہ ذمہ داری ہو گئی کہ 2 تائی اکثریت مل گئی ہے، تو آپ کریں آئین کو چینج، کہیں جی مہاجرین کی نشستیں ہم جو اس کی نا آئندہ سے اس کو ویو آف کریں گے، جو بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات ہیں۔ لیکن اگلی بات وہ دیکھیں آئین میں ترمیم، ان کے ساتھ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی بیٹھا جائے، اور پیپلز پارٹی اور جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایوان میں ہیں آزاد کشمیر کی، میں سمجھتا ہوں جو ایوان میں نہیں بھی، ابھی دیکھیں مسلم کانفرنس ہے، اس کو سیٹ نہیں ملی، تو اس کا تو صحیح ابھی تیسرے مرحلے میں الیکشن ہونا ہے باغ کے، اللہ کرے ہو جائے، مگر فرض کریں اگر نہیں ملتی، سردار عتیق کو سیٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اچھا دے رہے ہیں، فرض کریں کہ اگر نہ ملتی، اچھا مزے کیا کو آتا ہوں، سردار عتیق کے جو داماد ہے نا، آپ کے پاس تو بڑی انفارمیشن ہے، پہلے ہی بتا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں سردار عتیق صاحب کے جو داماد ہیں ثاقب مجید، لطیف اکبر صاحب کو ہرا کے کر رہے ہیں، ہاں لطیف اکبر صاحب کو ہرا کے وہی ایوان میں آ گئے ہیں، جو طے کر رہے ہیں کہ اس کو سیٹ دینی ہے، اس کو دینی ہے، تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ یہ پرچیاں ڈال دیں، یہ پہلے ہی بتا دیں کہ بھائی اب الیکشن وغیرہ نہیں ہوں گے، ہم نامینیٹ کر دیں گے، اور اچھا اب میں پروگرام کے آخری حصے میں جو بات آپ نے کی، بہرحال میں ایک چیز خوشائیں سمجھتا ہوں کہ تمام تر دھاندلی کے ثبوت اور باتوں کے باوجود ابھی پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ آفیشیل سٹینڈ سامنے آ گیا ہے کہ وہ آخری مرحلے میں بھی الیکشن لڑیں گے، وہ جگہ خالی نہیں چھوڑ کے۔ دیکھیں جمہوری پارٹیوں کا رویہ ہوتا ہے کہ آپ جگہ نہیں چھوڑتے، اس کے سب میں نے آپ کو اس پہ جو کشمیر پہ ہم نے شو کیا تھا، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 85 کی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ ساری زندگی یہ کہتی رہی ہے میری سیاسی غلطی ہے، میدان خالی نہیں چھوڑا، پارٹی اس وجہ سے شکایتوں کے باوجود میدان نہیں چھوڑی۔ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے، اچھا مجھے نہیں، وہ تو اعلان کر دیا، میں جو آپ سے رائے لینا چاہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے فارم 47 کے وزیر اعظم پہ، وزیر اعلیٰ پہ، اسمبلیوں پہ، انہی ایوان کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے، فارم 47 والوں کے ووٹ لے کے آئینی عہدے لیں تو ٹھیک، اگر نہ لے تو غلط، یہ کرٹیسزم بنتی نہیں، جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ اچھا میں ایک ایڈ کر لوں گا اس میں، پھر اب اکٹھا جواب دے دیجیے گا۔ مرکز میں مائنس پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، کاف لیگ، یہ جو 3 جماعتوں کے نام لیے، ان کے نمبر کاؤنٹ کریں تو سادہ اکثریت تو شہباز شریف صاحب کے پاس ہے نا، ہاں بالکل 170 ممبر ہیں ان کے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کو نکال کر اگر پیپلز پارٹی یہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھ بھی جائے تو حکومت کہیں نہیں جا رہی، مشکل ہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، وہ اس لیے دیکھیں جیسے آپ نے کہا فلاں کو سیٹ ملی فلاں،
تو اس پہ اگر جاتے ہیں نا، اگر اس پہ ہی ہمیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جو یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن کا رزلٹ یہ آنا ہے، اگر ایسے ہے تو ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو یہ پھر ملک میں سیاسی کشیدگی بڑھانے کے اسباب کیا ہیں، کیوں بڑھائی جا رہی ہے. ابھی دیکھیں آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ صوبوں کی تقسیم کی بات ہوگی تو اس کو ایسے ہضم نہیں کیا جائے گا، اس پہ ہنگامہ ہوگا، کشیدگی ہوگی. تو اس کے باوجود پری پلان تقریر کی ہے وزیر داخلہ صاحب نے، تو سیاسی کشیدگی پیدا کر کے کیا کیا. اور دوسرا جو آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، دیکھیں اس آزاد کشمیر کی الیکشن نے پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو بالکل ایکسپوز کیا ہے. ایکسپوز اس وجہ سے کیا ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے مرکز میں بھی عہدے دیے، پنجاب میں بھی ان کو سپورٹ کی، بلوچستان کی حکومت بنائی، کے پی میں بھی گورنر لیا. تو اب جب پہلے مرحلے میں جب ان کے ساتھ دھاندلی ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھاندلی زدہ رزلٹ کے نتیجے میں پنجاب میں حکمرانی کر رہے ہیں، تو پھر اسی جماعت سے آپ سر دیکھیں صدر کا ووٹ لیا ہے، ہم بھی آپ نے ریئلسٹک کیوں لیا. پھر پی ٹی آئی جو کہہ رہی تھی ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو شکایت کر رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر ان کی باتیں تو ٹھیک ہے. پھر فارم 14 کی جو بات ہو رہی تھی تو انہوں نے خود تصدیق کر دی حکمران پارٹیوں نے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کا، جی ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا، جی جی چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا، گورنر کے پی کے پیپلز پارٹی کا، بلوچستان کی حکومت پیپلز پارٹی کی، گلگت بلتستان کی حکومت پیپلز پارٹی کی، مرکز میں حکومت نون لیگ کی، پنجاب میں حکومت نون لیگ کی، گورنر سندھ نون لیگ کا، کشمیر میں حکومت نون لیگ کی، اسپیکر نون لیگ کا، ڈپٹی چیئرمین نون لیگ کا. سر بات یہ ہے، یہ دو سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ آپس میں بالکل ٹھیک ہے. ایک بات کے اوپر میں آپ کو بتا دوں، یہ میرا انالیسس ہے، انفارمیشن نہیں ہے. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ایک بات پہ کنونس ہے کہ بھائی تیسری سیاسی جماعت جو بھی ہے اس کو کرش کرے. اچھا، اب اس میں سیاسی جماعتوں کو خود کوشش کرنی چاہیے. میرا جو آپ سے سوال تھا کہ مرکز کی حکومت آگے پیچھے ہو رہی ہے، اور آخری ایک جملہ پھر اس کے بعد آپ دیں، پھر کلوزنگ کر لیں گے. سر بات یہ ہے کہ جو چلا رہے ہیں، جن کے اوپر لوگ کوڈ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ علیم خان صاحب کو آشرباد ہوا کہاں سے آئی، محسن نقوی صاحب کہاں سے آئے. سر بات یہ ہے کہ جتنے کابینہ میں وزیر بیٹھے ہیں جن کی نہ جماعت کا پتہ ہے، نہ ان کے ووٹنگ کانسٹیچوئنسیز کا پتہ ہے، نہ ان کا لینا نہ دینا، اور وہ حکومتوں میں بیٹھ کے انجوائے بھی کر رہے ہیں اور کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تو کسی نہ کسی کے کوٹے پہ ہے نا جی. تو پھر اگر کوٹے ختم کرنے ہیں تو پھر سب کے کوٹے ختم ہوں گے، پھر سب ان وزراء کے بھی کوٹے ختم ہوں گے. جی جی اصل میں دیکھیں پاکستان میں محسن نقوی صاحب نے جو سوال کیا نا، یہ سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. سسٹم ناکارہ ہو گیا، نکارت ہو گیا. مگر محسن نقوی صاحب یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ سسٹم ناکارہ کیوں ہوا ہے. سسٹم ناکارہ اس وجہ سے ہوا ہے جس وجہ سے آپ بغیر پولیٹیکل پارٹی جوائن کیے، بغیر کوئی اتنا بڑا ایکسپیرینس ہونے کے باوجود آپ پنجاب کے سی ایم بنے، آپ پی سی بی کے چیئرمین بنے، آپ سینیٹر بغیر کوئی پارٹی جوائن کیے آپ نے کیے. جو اصل میں میری مرضی ہے تو میں کچھ بھی کسی کو دے سکتا ہوں، اصل میں اس مینٹلٹی نے پاکستان کو پیچھے کیا ہے. بالکل کلوز کر رہا ہوں جی. اس سسٹم کے ناکارہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل پتہ کیا ہے؟ جی کہ پی سی بی کے چیئرمین آپ تھے، آپ نے وہاں پہ کیا ریفارمز کی. ہاں. سی ڈی آپ کے انڈر تھا، آپ نے جو یہاں کنسٹرکشن کے پروجیکٹ کروائے ہیں اس میں کیا کیا سکم ہے. آئیں اپنے آپ کو پیش کریں. جی. علیم خان پیش کرے اپنے آپ کو کہ جی آئیں میرا سب سے پہلے احتساب کریں. یہ مر جائیں گے، یہ کام نہیں کریں گے ہمارا احتساب کریں. ہم نے پروگرام کیے ہیں نا. ہاں جی. سی ڈی اے پہ 3 پروگرام ہم نے مسلسل آڈٹ رپورٹس پہ کیے نا. بھائی آپ نے سی ڈی اے کی ویب سائٹ، سی ڈی اے کے انچارج وزیر یہ ہے نا، سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے، اتنی اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، لوگوں کے سینکڑوں ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں.
بھائی ان کو ہی ٹھیک کر لو. ان کو ٹھیک کر لو. بہت بہت شکریہ ایم بی سومرو صاحب. یہ ٹھیک نہیں کریں گے لیکن گلا کریں گے سسٹم کا, اور دوسرے بھی ہوں گے. ناظرین, سسٹم کو نکارا کہنے والے سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. محسن نقوی صاحب, آپ قدم بڑھائیں. آپ سب سے پہلے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر لے کے آئے. تو یہ ہوتے ہی نہیں ہوتے, اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر لے کے آئیں. اور سب سے پہلے اس طاقتور وزیر کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے, اگر آپ کے پاس دستاویز نہیں ہے تو میں دینے کو تیار ہوں کہ یہ کیا کہاں پہ حکم ہوا, آئیں اس پہ بات کریں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ایگزامپل کے لیے پیش کریں. ناظرین, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.